अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अब से कुछ ही देर पहले अकबर एस बाबर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इस हवाले से अब वो आला अदलिया से रुजू करने जा रहे हैं। फॉर्म 65 का उन्होंने हवाला दिया कि फॉर्म 65 जमा करवाए, इसको भी मुस्तरद करवा दिया गया और इलेक्शन कमीशन से दस्तावेजात हासिल कर कर इसे आला अदलिया में चैलेंज किया जाएगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब सारे अमल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया तो ओहदे गैर कानूनी हैं और उनका इशारा उन ओहदों की तरफ था जो उमर अयूब का चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर, रऊफ हसन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर और दीगर ओहदे जो किसी भी इलेक्शन को करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसकी तरफ उनका इशारा है। ये सारा अमल कलअदम है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के सामने मामले को रखेंगे और तमाम ग्रुप्स लाएमल तय करेंगे और इंट्रा पार्टी ये जो दस्तावेजात हैं इस हवाले से हमने रुजू कर लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। और फिर वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मौजूदा कलअदम क़यादत ने चैलेंज कर रखा है। अब ये पता क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस स्टेटमेंट का और इस ऐलान का असल में मकसद क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनको ये मालूम था अकबर एस बाबर साहब को कि इलेक्शन जब भी पीटीआई दोबारा करवाएगी तो मुझे इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये कह चुकी कि हमारी जो राब्ता ऐप है उसके अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी बाकायदा तौर पर डिटेल्स आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अली ज़फ़र साहब ने इसका जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने किया लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और 13 अफराद जो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के सामने पेश होते हैं और काजी साहब उनसे एक दो जुमलों में पूछते हैं कि पक्की बात है तो मेंबर ही होना, और जो सबूत थे वो नहीं मांगे गए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहाँ पर इलेक्शन करवाए, आपने पेशावर के एक दूर दराज इलाके में ही क्यों इलेक्शन करवाए, आपने किसी बैंक के अंदर कोई पैसे जमा करवाए, आपने ऐलान किया, आपने सबूत दे दें कि इलेक्शन हुए भी हैं या नहीं हुए, कागजात लेकर आ जाए। ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज साहिबान के सवालात की शक्ल में हमारे सामने आई, लेकिन उन मेंबरान से ये सवाल जो है नहीं पूछा गया। अब ये जो मेंबर होने का जो मामला है, अकबर एस बाबर को ये पता है कि जब वो जाएंगे कागजात के लिए तो उन्हें कहा जाएगा जनाब आप तो मेंबर ही नहीं, लिहाजा आप इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। तो इन्होंने अब एक नया खेल शुरू किया। खेल जनाब ये है, इनको ये पता था कि सब कुछ होगा। अब ये इलेक्शन कमीशन से कागजात हासिल करेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले जाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब क्योंकि नज़रसानी अपील दायर की जा चुकी है तो इस दौरान जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो नहीं करवाए जा सकते। अगर तो नज़रसानी अपील जो है वो दायर ना होती तो फिर ये कहा जा सकता था कि जनाब आप इलेक्शन करवा लें। लेकिन व्यूअर्स, आइन, कानून और फैसले में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि पीटीआई जो है अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उसे कलअदम करार दिया गया, तस्लीम नहीं किया गया और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि दोबारा से जाकर इंट्रा पार्टी इंतखाब नहीं करवा सकती। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का उस फैसले से या नज़रसानी की अपील से कोई ताल्लुक नहीं है। नज़रसानी अपील अलग से चलेगी और उसके ऊपर बेंच भी नहीं बना, वो उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही, तो लिहाजा दो मुख्तलिफ मामलात हैं। लेकिन इन्होंने रुकावट एक डालनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर, और अब इन्होंने जो रूट इख्तियार किया है, पहले इलेक्शन कमीशन से दस्तावेजात हासिल की जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे और वहां पर कहेंगे माई बाप जुल्म हो रहा है। और जुल्म क्या हो रहा है, देखें जो लोग इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हैं इनके पास कोई कानूनी और आइनी और अखलाकी जवाज़ नहीं कि इन कुर्सियों को बैठ सकते हैं, लिहाजा इसको भी आप उड़ाएं। अब मसला भी जिसके अंदर ये है कि जब इससे पहले जो इंतखाबात हुए, अगर आज जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान किया गया, जिस तरह से चीफ ऑर्गेनाइजर का ऐलान किया गया, जिस तरह दीगर ओहदों का ऐलान किया गया और पार्टी के आइन के मुताबिक ये सब कुछ किया गया, तो माजी में भी इसी आइन और कानून के मुताबिक ये ऐलान किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने लगाया, आपने पार्टी के दीगर जो ओहदेदार थे इलेक्शन करवाने के हवाले से उनको क्या बाकायदा से नोटिफिकेशन जारी किया। तो अगर ये उस वक्त गलत नहीं था तो आज ये गलत कैसे हो गया। तो अकबर एस बाबर यकीनन एक रुकावट डालने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी करने के लिए अब ये अदालतों का सहारा जो है वो ले रहे हैं। मैं आपके सामने ना अकबर एस बाबर साहब की ये जो बारीक वारदात है
اور باقی لوگ جو اس میں شامل ہیں، کیونکہ اکبر ایس بابر خود سے یہ کام نہیں کرتے، ان سے یہ کام جو ہے کروائے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک دیکھیں، جو دھاندلی زدہ اور تاریخ کی بدترین مدر آف آل ریگنگز، جسے پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر لوگ جو اسے نام دے رہے ہیں مدر آف آل ریگنگز، یہ انتخاب تھا۔ اور اس انتخاب کے اندر جو ان کی اپنے فگرز ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف ٹاپ آف دا چارٹ ہے، اور انہوں نے 1,92,24,008 ووٹ حاصل کیے ہیں، جو پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو یہ نہیں ملے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنے ووٹ پڑے ہیں؟ یعنی اتنی دھاندلی کروانے کے باوجود، ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خواجہ آصف صاحب 50,000 ووٹوں سے ہار گئے، اور اسی طرح کئی ایسی سیٹس ہیں جہاں پر لوگ ہارے اور انہیں جتوایا گیا، تو انہوں نے وہ جو ووٹ بینک تھا اسے پلس کرنے کے باوجود، یعنی دھاندلی کرنے کے باوجود، جو ووٹ بینک ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ تحریک انصاف سے بڑھ نہیں سکا۔ اور وہ کہاں پہ وہ کھڑا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے جی دیکھیں جی ہم پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن کر آ گئے۔ 1,39,95,000 کتنا فرق ہے جی؟ تقریباً کوئی 60 لاکھ کے قریب ووٹس کا ڈیفرنس ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ اور یہ بہت سارے ووٹس تو آپ نے، یعنی یہ میں نے اس سے پہلے اپنی ہوش میں تو کبھی نہیں سنا کہ 13,000 ووٹ جو ہیں وہ ضائع ہوئے ہوں، اور وہاں پہ ان ووٹس کو ضائع کیا گیا ہے۔ ووٹ ضائع ہوتے ہیں جی 500 ہو گیا، 400 ہو گیا، 1000 ہو گیا، اس سے زیادہ ووٹ ضائع کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر 13,000 ووٹ کو جو ہے وہ ضائع کروایا گیا۔ اب یہ فارم 45، فارم 47، اور کیوں پاکستان کی عدالتیں جو ہیں اس کے اندر باقاعدہ طور پہ ایکٹیو نہیں ہو رہی؟ 2 لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا ہائی کورٹ کے، اور جس سپیڈ کے ساتھ یہ کیسز الیکشن ٹرائبونلز کے اندر چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر دے گی، تو پھر کہیں جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، لوگ منسٹریز کو انجوائے کر چکے ہوں گے، نظام جو ہے وہ اپنی طبعی موت جو ہے وہ مر چکا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو وہ تقریباً 82 لاکھ کے قریب جو ہے انہیں ووٹ پڑے ہیں، اور یہ پورے ملک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو پھر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کون سی ہے جی؟ پی ٹی آئی۔ آپ اسے مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اکبر ایس بابر صاحب جو بار بار 13 لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، قاضی صاحب ذرا یہ نمبرز کو آپ بھی غور کریں، 13 لوگوں کے کہنے کے اوپر کہ جناب میں بھی الیکشن لڑنا چاہتا تھا، مجھے بھی موقع نہیں ملا، وہ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کی عوام نے، یہ آپ کے نمبرز ہیں، یعنی اس نظام کے نمبرز ہیں جو ایک جعلی مینڈیٹ بنا کر پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، اس کے اندر بھی تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے اوپر اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو نا ہمیشہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ایک آپ سے ریکویسٹ کی کہ باہر نکلیں، ووٹ ضرور ڈالیے گا، اور دیکھیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 47.24 کے اوپر سٹینڈ کرا ہے، 24۔ اگر پاکستان کی پوری عوام باہر نکلتی، جو لوگ ناراض ہیں نا سسٹم سے، وہی ووٹ نہیں ڈالنے گئے، اور اگر وہ ووٹ ڈال دیتے تھے، یعنی 12,85,75,000 کے قریب ٹوٹل ووٹس ہیں اور رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور جسٹ امیجن کہ جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوا وہ 6 کروڑ کے قریب ہوا، اگر باقی بھی ڈال دیتے تو اس وقت اس سوچ کو جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی، وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی۔ میں کل نا 3 رستوں کو سن رہا تھا، ایک افتخار احمد، غریدہ فاروقی، اور پھر ایک جاوید چودھری۔ اچھا، اس کے اندر ایک باقاعدہ یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کہ جی سب سے بڑی جماعت ہو گئی، تو یہ جو باقی 4 کروڑ ووٹ پڑا ہے آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو نمبرز ہیں ان تمام جماعتوں کے ملا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو سنگل ہینڈڈلی ووٹ بینک ہے نا اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ کیا پی ایم این ایل 1,39,00,000 کے ساتھ حکومت میں بیٹھنے اور حکومت کو لیڈ کرنے کی کیا ایک مورل جو اتھارٹی ہوتی ہے، کیا اس کی بنیاد پہ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت سندھ کی کہہ رہی ہے، کیا اس کے پاس قومی اسمبلی میں اتنے نمبرز ہیں کہ وہ ملک کی تقدیر کو بدل سکے؟ نہیں بدل سکتی۔ آپ کے پاس پاپولر ووٹ بینک نہیں تھا، آپ 4 کروڑ یعنی سب کے ووٹس ملا کر 4 کروڑ کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نون لیگ کا منشور نون لیگ کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ ان تمام منشور اکٹھے کر کے آپ کھچڑی نہیں پکا سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو 4 کروڑ ووٹ پڑا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے کہ یہ 4 کروڑ لوگ جو ہیں
وہ مل کر حکومت کرے. پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا, نون لیگ کے ووٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نون لیگ حکومت بنائے. پی ٹی آئی کے ووٹر نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حکومت بنائے. تو یہ جو رستو ٹیلی ویژن کی سکرینز پر بیٹھ کر بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان 4 کروڑ لوگوں کا کیا ہے, بھائی ہر بندے نے اپنے قبیلے کو ووٹ دیا ہے. وہ کسی طرح بھی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کی عوام نے ان تمام لوگوں کو ووٹ دیا. ان تمام 4 کروڑ ووٹرز کی خواہش ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر پارلیمنٹ میں جائیں. تو آپ کے اپنے فیصلے ہیں, یہ پاکستان کی عوام کے فیصلے نہیں ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرے. جسٹ امیجن عمران خان نے اپنے جو پارٹی کا منشور تھا اس میں ڈائریکٹ الیکشن کی بات کی ہے, یعنی 3 لوگ پارٹی کے اندر مختلف جماعتیں پی ٹی آئی, پی ایم این ایل, پیپلز پارٹی اگر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو عوام کے سامنے رکھ دیں قومی اسمبلی کے اندر, اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا, تو آج ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی, اور یہ مارجن جو ہے نا وہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ ووٹس کے مارجن سے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم جو ہے وہ آ جاتا. لیکن کیونکہ نظام ایسا ہے, ووٹ آپ آزاد امیدوار کو اس کے علاقے میں کام کی بنیاد پر دیتے ہیں, یا پھر اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ برادری کی بنیاد پر ملتا ہے, مذہب کی بنیاد پر ملتا ہے. لیکن وہ ووٹ بینک جا کر اس پارٹی کو دیتا ہے جس سے میجورٹی اس حلقے کی عوام جو ہے نفرت کرتی ہے. تو یہ فرق ہے, یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گی. ویورز میں آپ کو نا یہ خبر بھی دے دوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہم نے نمبرز دیکھے ہیں, جو الیکشن میں روایتی سیاست جو ہے وہ دفن کیسے ہوئی. 6 جماعتی اتحاد ہے جی, پی ایم این ایل کا, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, آئی پی پی, کاف لیگ ہے, باپ ہے. اچھا, اب ان کے اگر آپ ٹوٹل نمبرز ملا لیں تو تقریباً قومی اسمبلی میں 207 ارکان کی اکثریت جو ہے ان تمام لوگوں کو حاصل ہے. لیکن ان کو 2/3 اکثریت آج بھی حاصل جو ہے وہ نہیں ہو سکی. 224 ایم این ایز کی حمایت درکار ہے جی 2/3 اکثریت کے لیے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اگر فارم 45 کے حوالے سے الیکشن کا رزلٹ جو ہے مرتب کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی میں 180 نشستیں بنتی ہیں, اور اگر انہیں مخصوص نشستیں بھی دے دی جاتی تو یہ نمبرز جو ہیں وہ 220 تک پہنچ جاتے. یعنی 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود تھی, لیکن یہ 2/3 اکثریت سے انہیں محروم جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور اگر آپ ایج گروپ کی بات کریں تو اس ایج گروپ میں قومی اسمبلی میں نوجوانوں کی تعداد 4% سے بھی کم ہے. قومی اسمبلی میں درمیانی عمر کے ممبران 52% سے زیادہ ہیں, یعنی 265, اور میں سے صرف 10 نو منتخب جو ممبران نوجوان ہیں جن کی عمریں 26 سے 35 سال کے درمیان ہیں, اور اسی طرح 93 ممبران کی عمریں 46 اور 55 کی ایج بریکٹ کے اندر اس وقت جو ہے موجود ہے. میں آپ کو نا خبر ہے کہ یہ بھی دے دوں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں, جس طرح رات میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ ڈٹ گئے ہیں, اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر نہ اقرار کیا نہ انکار کیا, لیکن وہ ڈٹ گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب, اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پارلیمنٹ یہ مکمل نہیں ہوئی, پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں ہوا. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بھی گفتگو سنی ہوگی, اور پھر عطا تارڑ صاحب نے بھی اپنی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی, اور انہوں نے علوی صاحب کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب صدر علوی نے اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکے. صدر مملکت پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے تحریک انصاف کے کارکن بنے ہوئے ہیں. ایوان صدر کو سازشوں کا گڑھ قرار دیا. قومی اسمبلی کے ارکان کی نوٹیفیکیشن ہو چکے, صدر مملکت اجلاس میں بھائی نہیں ہوئے. آپ کیوں قوم سے جھوٹ بولتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے, سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہونا باقی ہے, اور مخصوص نشستیں. اب آپ نے, کیونکہ وہاں پر آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سمت میں چل رہے ہیں آپ کے مطابق, تو لہٰذا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تو لہٰذا جلد سے جلد شہباز شریف کی حکومت بنائی جائے. صدر علوی کے پاس نا جی 4 دن کا ابھی وقت موجود ہے, اور ان کے حساب سے وہ 15 دن تک اسے روک سکتے ہیں. پھر انہیں بتایا گیا کہ جناب آپ نے 21 روز کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا ہے, اور اگر آپ فیصلہ نہیں کرتے تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آرٹیکل 91 کا حوالہ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. آرٹیکل 91 کیا کہتا ہے کہ جناب اس میں صدر کا لفظ درج ہے, وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر جو ہے وہ بلا سکتا ہے, کیونکہ ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر بھی بلا سکتا ہے, اور لیکن سیکریٹریٹ کے پاس, یعنی صدر مملکت کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور وہ
اگر یہ دستخط نہیں کرتے تو اس کو باقاعدہ طور پہ انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ الوی صاحب نے جاتے جاتے یہ کیوں کام کیا؟ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا رؤف حسن صاحب جا کر مل کر آئے اور ان کا کنسرنز ہمیشہ سے رہا ہے۔ الوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، ایک پارلیمنٹ انکمپلیٹ پارلیمنٹ ہے، تو آپ اس کا اجلاس جو ہے کس طرح بلائیں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ ویورز، ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس نظام کو اب ہم نے چلانا ہے جیسا بھی ہے۔ اور مجھ سے یہ سوال بھی کسی نے کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی، اب جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی یہ نظام گرے، یہ نظام نہیں گرے گا۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس کے باوجود جو ہے ملک کے اندر PDM-2 کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ووٹ بینک بتا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، یہ 2 کروڑ جو ووٹر باہر نکلا عمران خان کے لیے، یہ بتا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عارف الوی صاحب کے جانے کے بعد صدر زرداری صاحب ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ PDM-2 کی حکومت جو ہے وہ بنے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے صدر وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ تو جب تک یہ انہیں سوٹ کرتا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حکومت بنانے کی اس لیے بھی جلدی ہے کیونکہ معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، اور جب تک حکومت چلے گی نہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی، معاملات جو ہیں یعنی کوئی اوپننگ ہمیں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کے اندر آپ نے کچھ روز پہلے مریم بی بی کی ایک گفتگو سنی، اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ غالباً 3 IT سٹیز بنائی جائیں گی پنجاب کے اندر۔ یو کین کریکٹ می کہ یہ 3 تھی یا 5 تھی، لیکن ایک سب سے اہم سوال جو ہے، اور یہ پاکستان کا ہر فرد آپ سے ضرور کرے گا، اور پاکستان میں سے بھی ابھی آواز اٹھے گی، کیونکہ باہر سے تو یہ اب آواز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ملک کے اندر انٹرنیٹ کی بندش ہے، ٹویٹر کے اوپر بندش ہے۔ تو پھر آپ ٹویٹر کے اوپر بندش لگا کر کس طرح سے ملک کے اندر IT کی انڈسٹری کو جو ہے پروان چڑھائیں گے؟ اب سوشل میڈیا کی بندش کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور پاکستان میں ٹویٹر کی بندش، ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس وقت میدان میں آ گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ 1 ہفتہ قبل یہ اس وقت بند ہوا جب ایک سینئر حکومتی عہدیدار سابق کمشنر راولپنڈی نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ واضح ہے کہ پاکستان نے نیٹ ورک کے استعمال پر بندش اور پابندیاں حریف سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنانے اور انتخابات میں ہونے والی بے قاعدگیوں کو رپورٹ ہونے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والے ادارے بائٹس فار آل نے لکھا کہ شہریوں کے لیے اس بندش کے باعث آن لائن بیانیے، معلومات کے تبادلے اور اختلاف رائے کو ظاہر کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ بزنس ریکارڈر نے لکھا کہ اگر پاکستان حکومت نے IT سیکٹر پر کام کرنا ہے تو انہیں سوشل میڈیا پر پابندیاں ہٹانا پڑیں گی، ورنہ پاکستان میں IT انڈسٹری کبھی آگے نہیں بڑھے گی۔ میں آپ کو اس حوالے سے ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو آپ کے فری لانسرز ہیں، اس کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایز اے فری لانسر انٹرنیشنل جو ایپس ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ باہر سے کام آتا ہے، بچے ہمارے گھروں میں بیٹھ کر IT کا کام کرتے ہیں، ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں۔ جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہوگا، انٹرنیٹ کی سپیڈ کو کم کر دیا جائے گا، تو پھر یہ IT انڈسٹری کیسے بنے گی؟ اب آپ نے 3 IT سٹیز کا بنانے کا اعلان کر دیا، تو پھر یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ پنجاب میں 3 IT سٹیز تو بننے جا رہی ہیں، اور جو آپ نے پلیج کیا ہے، گو کہ آپ نے پلیج 200 یونٹ بجلی مفت دینے کا بھی کہا تھا، لیکن اس کو آپ نے مشروط کر دیا IMF کی شرائط کے ساتھ۔ تو یہ کس طرح آپ چلائیں گے؟ انٹرنیٹ کے بغیر کیا ہوا کے اوپر یہ IT انڈسٹری چلے گی؟ اور یہی فرق ہے۔ آج راہل گاندھی صاحب جو ہیں وہ آپ کو سڑک پر نظر آئیں گے، وہاں پر تو اس قسم کا کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا، اور وہ سڑک پر آگرہ پہنچ چکے ہیں، اور آگرہ سے اب انہوں نے آگے جانا ہے۔ تو وہاں پر مودی سرکار، جن کے پاس ایک میڈیا بھی ان کا ہر طرح سے وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، سوشل سٹاٹا پورے کا پورا، تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں جن کا حکومتیں بنانے اور گرانے میں بڑا ایک کام ہوتا ہے، تمام فیکٹرز جو ہیں وہ مودی صاحب کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کے باوجود وہاں پر اس طرح سے لوگوں کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ تو آزادی اظہار آپ پاکستان کی عوام کو نہ دے کر آپ ایک سلطنت تو بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سلطنت کو ایک ملک نہیں بنا سکتے۔
آپ ایک ریاست تو بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے اقتدار کی ریاست، لیکن وہ عوام کی ریاست کبھی نہیں بنے گی۔ آپ پاکستان کی عوام کو دبانے کے لیے تمام حربے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں بن پائے گا، نہ انڈسٹری کھڑی ہوگی اور نہ ہی عوام آپ کو آنے والے انتخابات کے اندر جو ہے وہ ووٹ دے گی، کیونکہ ویورز اب نا وقت بدل گیا ہے، اور جس طرح سے آپ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں سیاستدان، آپ کو اس کی قیمت جو ہے وہ یقیناً انتخابات میں ضرور ادا کرنا پڑے گی۔ فوربس نے لکھا جی کہ کمشنر راولپنڈی کے دھاندلی کے اعتراف کے بعد پاکستان میں ٹویٹر پر پابندی عائد کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کا استعمال جو ہے بڑھ گیا ہے۔ یہ وی پی این ہوتا ہے جی، آپ جب لگا لیتے ہیں تو پھر وہ بائی پاس کرتا ہے اور آپ کی لوکیشن کہیں اور شو کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نگران وزیر عمر یوسف بھی اسی کے استعمال سے ٹویٹر یعنی وی پی این کے ذریعے ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں۔ عدالتی حکم موجود ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کس طرح سے آواز کو دبایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اگر آپ نے آئی ٹی انڈسٹری بنانی ہے تو وہ کیسے چلے گی، یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔